मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। बड़ी ज़बरदस्त आयत है। मैंने कल बताया था ना कि वीनस में ईसाइयों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोर्ड लगाया हुआ है कि मुसलमान फ़ातिहीन यहाँ आए थे यूरोप में और हमें पतली गली से निकाल के जज़ीरों में महदूद कर दिया, उसके बाद ये जज़ीरा आबाद हो गया, पूरा शहर बन गया। तो एक नेगेटिव वे में उसका मैंने जवाब दिया था कि जो मुसलमान फ़ातिहीन ने ईसाइयों के इलाक़ों पे कब्ज़ा किया, तो ईसाइयों ने जब उन इलाक़ों पे कब्ज़ा किया था वो कौन सा इलेक्शन के ज़रिए हुआ था? वो यहूदियों को मार के भगाया था वहाँ से। तलवार लेके चढ़े थे किस पे? यहूदियों पे। यहूदी कहेंगे इसका मतलब हम पे जुल्म हुआ है, तलवार की ज़ोर से हमसे ये इलाके छीने गए हैं। तो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, आप लोगों ने कौन सा इलेक्शन के ज़रिए या लोगों ने आपको बुलाया था कि काइंडली हमसे हुकूमत हो नहीं रही, आप आके हमारे इलाके संभाल लें? इतना तमीज़ वाला कभी दुनिया में बंदा देखा आपने कि जी मेरा मुल्क मुझसे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो साथ वाले मुल्क को चाहिए कि काइंडली वो मोदी कहे कि जी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो पाकिस्तान कंट्रोल कर ले? कभी ऐसा होता है? ऐसा करेंगे कोई भी नहीं आएगा। तो यहूदियों ने जो उन इलाकों पे कब्जा किया, आगे पूरी आयतें आएंगी इंशाअल्लाह, कैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़े दौड़ाए और कैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और बड़ी बड़ी वो भी तलवार की जोर पे ही हुआ है। तो बात यह है कि तलवार, अब तो यूनाइटेड नेशन का एग्रीमेंट हो गया, अब इसलिए एक मुल्क दूसरे मुल्क पे चढ़ाई नहीं कर सकता, सारी दुनिया का मुआहदा हो गया ना। और वैसे भी मुसलमान में अब चढ़ाई की ताकत भी नहीं है, अच्छा ही हो गया, मुआहदा हो गया। वजह उसकी है कि हम अगर किसी मुल्क पे, वैसे पाकिस्तान अगर चढ़ाई करता है तो पाकिस्तान अगर किसी मुल्क पे चढ़ाई करेगा भी ना, तो मसला ये है कि वो इतनी, जैसे उसने किया था ना सद्दाम हुसैन ने, तो 27 ममालिक उसके खिलाफ आ गए और सद्दाम हुसैन ही को लटका दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि बात नबी की जो पॉलिसी है वो ग्राउंड रियलिटी को देख कर है ना। अभी तो हम वैसे ही इतने कमजोर हैं कि चढ़ाई की ताकत भी नहीं है हमारे बस में, और आपस में मुआहदा भी हुआ है, तो मुआहदों की पाबंदी का शरीयत में हुक्म है। बाकी इस पर डिटेल पे फिर किसी वक्त बयान करूंगा, अभी मौका नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि माजी में जो कुछ होता रहा है वो क्या हुआ है। तो कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इक़दामी जिहाद का हुक्म दिया। जिहाद की दो किस्में हैं, एक है डिफेंस में लड़ना, एक है डिफेंस में नहीं लड़ना बल्कि खुद से किसी पे हमला करना। तो शुरू में तो जो इस्लाम में लड़ाइयाँ हुई हैं वो डिफेंस में, जैसे गज़वा बदर तो एक इत्तिफाकी लड़ाई थी, फिर गज़वा उहद हुई, उसमें मुशरिकीन ने हमला किया, सहाबा ने क्या किया? दिफा किया है। फिर गज़वा खंदक, मुशरिकीन ने चारों तरफ से घेर लिया, सहाबा ने क्या किया? सिर्फ दिफा किया है। इसी तरह सुलह हुदैबिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को टाला है, जंग टले किसी तरीके से, हमें दावत का मौका मिले। लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे दुनिया भर में, और उसमें उनको पैगाम दे दिया कि हमारी इस दावत के पीछे क्या है? तलवार है। अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर लोगे तो बख्शिश हो जाएगी, इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर महफूज नहीं हो, फिर हमारा तुमसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, फौजें लेके चढ़ जाएंगे हम। आप नबी के विजन का अंदाजा लगाओ, इतनी सी रियासत है मदीना की, चंद लोग हैं, खुतूत किसको लिखे जाते हैं? हिरकल को, बादशाह को लिखा जा रहा है, रूम के बादशाह को लिखा जा रहा है, फारिस और ईरान के बादशाह को, जो बड़ी बड़ी पावरफुल रियासतें। रूम का बादशाह तो बहुत ही बड़ी चीज था, वो जैसे आज सुपर पावर अमेरिका समझा जाता है ना, तो ये अमेरिका भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं था, क्योंकि पूरा यूरोप, तुर्की, इस्तांबुल, फिर रशिया की बहुत सारी रियासतें, ये सारी उसके मातहत थी। इतने बड़े बादशाह को खत लिखा जा रहा है एक यतीम की तरफ से, जो लड़ाइयों बंद करने के मुआहदे कर रहे हैं कि भाई अभी हम कमजोर हैं, लड़ नहीं सकते, लेकिन आगे उनको बताया जा रहा है कि आने वाले हैं, सब्र करो, ठीक है ना, आने वाले हैं। इस पर बहुत से गैर मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये तो आप रियासत के लिए कर रहे हो ना, ये तो आपको चाहिए, हुकूमत चाहिए, रियासत के लिए उस मुल्क पे हमला कर रहे हो। अगर रियासत के लिए हमला कर रहे होते तो फिर यूं खत लिखते कि तुम मुसलमान हो या ना हो, हमें तुम्हारा इलाका बहरहाल चाहिए।
نا 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 نا، اس میں آپشن دیا جا رہا ہے اگر تم توحید کے راستے کو اختیار کر لیتے ہو، اللہ کے نظام کو زمین پہ نافذ کر دیتے ہو، تو پھر ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہم تم سے ریاست چھینیں گے، ادھر کے بادشاہ تم ہی ہو، ہمیں مقصد سے مطلب ہے، ذریعہ مقصد ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تبھی ایسا ہوا کہ بہت سے ملکوں نے نبی سے معاہدے کیے۔ طائف والے جب آئے نا نبی کے پاس، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ظلم کیا تھا، جب طائف والے نبی کے پاس آئے نا معاہدوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ہمارے طائف میں رہے گی، ہم ریاست آپ کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن ہم بت پرستی بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے وہ بھی۔ نبی نے فرمایا کہ نہ، بت پرستی کی اجازت نہیں، شراب کی اجازت نہیں، زنا کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اسلام کے مقاصد کے خلاف ہے، لیکن باقی ساری شرطیں ان کی قبول کر لیں اور طائف انہی کے حوالے کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو تلوار ہے وہ نظریے کی بیس پہ ہے، وہ خطے کی جنگ نہیں ہے، وہ خطے کی جنگ نہیں ہے۔ تو یہی صحابہ کی لڑائیوں میں اگر بھائی آپ اس تو خدا کے نظام کو آپ نافذ کر دیتے ہو، پھر ہم آپ سے نجاشی نے لیا، مسلمان ہو گیا تھا نا، تو نبی نے نجاشی پہ فوج نہیں بھیجی ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں۔ تو قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو، جب غزوہ خندق میں دفاع ہوا ہے نا، تو پھر نبی نے فرمایا کہ اب ہم پہل کیا کریں گے۔ اب کون پہل کرے گا؟ اب تک تو انہوں نے جتنی پہل کرنی تھی کر لی، اب ان میں پہل کرنے کی سکت نہیں ہے، اب ہم پہل کریں گے۔ تو سب سے پہلے پہل ہوئی ہے مکہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے چڑھائی کی اور بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ دفاعی لڑائیاں ہوئیں، پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ایک مضبوط ریاست بن چکی ہے، اب اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے؟ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریبی کنٹریز ہیں غیر مسلموں کے، ان سے قتال کو شروع کرو۔ پھر جو صحابہ نے لڑائیاں لڑی ہیں نا، پھر وہ ہوتے 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 پھر آپ خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ یہ حدیث مجھے اتنی مزیدار لگتی ہے، قسطنطینیہ استنبول کہاں ہے؟ ابھی میں ہو کر آیا ہوں نا استنبول سے، ان لوگوں نے نا وہ حدیث اپنے ایئرپورٹ پہ لگائی ہوئی ہے، قسطنطینیہ والی حدیث، ترکوں نے۔ بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے، کتنا دور ہے استنبول، اور عیسائیوں کا کیا ہے؟ مرکز ہے، اس کو فتح کرنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے نبی صحابہ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ پہل کون کرے گا؟ اب ہم کریں گے، اب ان میں دم نہیں ہے ہم پہ حملہ کرنے کا، اور آپ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ ولنعم الامیر امیرها، فرمایا سب سے بہترین امیر وہ امیر ہے جو قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا، اور سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا۔ اس وقت سے صحابہ لگ گئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ ذرا زمین کا نقشہ دیکھو نا اور ہسٹری پڑھو، ایسا ایمان بڑھتا ہے انسان کا۔ 100 سال بھی نہیں گزرے، محمد بن قاسم جو تھا نا 17 سال کا تھا، اور تابعین میں اس نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی دیکھا ہے، بہت سے صحابہ کو دیکھا ہے۔ 17 سال کی عمر میں اس کو بھیجا گیا۔ بھائی سندھ کس کے ہوا کا؟ 17 سال کی عمر میں ایک لڑکا، ہمارے ہاں 17 سال میں PUBG کھیلنا سیکھ رہا ہوتا ہے بچہ، گٹکوں کو پیک کرنا، کیسے منہ میں گٹکا رکھا جاتا ہے اور کیسے پیک دوسرے کے منہ پہ تھوکی جاتی ہے، اور وضو خانوں میں نسوار کی پھٹکیاں اور پان کی پھٹکیاں کیسے پھینکی جاتی ہیں۔ 17 سال میں ابھی یہ بھی صحیح طرح سیکھا نہیں ہوتا، ابھی سیکھنا شروع کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، لیکن اسلام نے کیسی تربیت کی یار، ان لوگوں کی ماحول تبدیل کر دیا نا اسلام نے، کیسا ویژنری بنا دیا۔ 17 سال کا ایک لڑکا، اس کو مشن دیا جا رہا ہے کہ راجہ داہر سے کس نے لڑنے جانا ہے؟ محمد بن قاسم نے، اور سمندر کے راستے سے جانا ہے۔ آیا کہاں سے تھا؟ عراق سے۔ عراق کا نقشہ دیکھو، سندھ کا نقشہ دیکھو، وہاں سے وہ چلا ہے بھائی، اور میپ کیسے پڑھا ہوگا اس نے؟ یار نہیں آ رہی لوگوں کی سمجھ میں، رہنے دو۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ سندھ میں بائی ایئر آیا تھا کیا، یا بغیر نقشے کے آ گیا تھا؟ یہ نقشے بنا کے کس نے دیے تھے؟ مسلمان سائنسدانوں نے، سمجھ رہے ہو؟ یہ نقشے بنا کے جو دیے تھے کس نے دیے تھے؟ ایسے نہیں بتایا تھا کہ تو جو ہے نا کوفہ سے نکل کے نا ادھر ارلی جانب جب جائے گا نا، ارلی طرف، پنجابی میں ارلی کیسے کہتے ہیں؟ یہ مجھے ارلی لفظ بڑا اچھا لگتا ہے پنجابی کا۔ تو جب تو کھبے ہاتھ کی طرف جائے گا تو سجے کی طرف مڑ جانا، وہاں سے وہاں مڑے گا تو پھر ایسے ٹن مارنا، ادھر الٹے ہاتھ پہ گولے گنڈے والے آئے گا، اس
برگر کی دکان آئے گی, وہاں سے ٹن مار کے سندھ میں داخل ہو جائے گا. ایسا تھوڑی تھا میرے بھائی, اتنا لمبا سفر, اور طے کس پہ کرنا ہے؟ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ. اس کو مشن دیا گیا محمد بن قاسم کو. آج محمد بن قاسم کے خلاف بہت کچھ بولا جا رہا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں, لیکن اسلام کا لیبل لگا کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے اس زمانے کے 3 بڑے مشہور ہیرو گزرے ہیں, 3 بڑے مشہور. ایک موسیٰ بن نصیر جس نے یورپ فتح کیا ہے, ایک محمد بن قاسم جو ادھر آج ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کا بہت بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ محمد بن قاسم کو. تو اور یہ سندھ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس پورے بر صغیر میں دہلی اور آپ کا سہارنپور اور دلی, یہ پورا بنگلہ دیش, یہ جو پورا بر صغیر ہے نا, یہاں اسلام انٹر کہاں سے ہوا ہے؟ سندھ کے ذریعے ہوا ہے. اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے, اسلام کا دروازہ. یہاں سے دیبل کے راستے سے, آج بھی پورٹ قاسم کے قریب ہے نا, نام بھی اس کا پورٹ قاسم رکھا ہوا ہے, شکر ہے کوئی اچھا نام رکھا تاکہ یاد رہے. 17 سال کی عمر میں یار ایک بچہ آیا ہے اور ایسی کی تیسی کر دی اس نے. اس کے پاس زیادہ لوگ بھی نہیں تھے, اور اتنی مختلف سمتوں میں لشکر جا رہے ہیں. ادھر جناب سندھ کی طرف محمد بن قاسم, یورپ کی طرف موسیٰ بن نصیر, وہ اسپین پہ حملہ کیا اس نے. پھر طارق بن زیاد, جبل الطارق جو ہے نا اسپین کے قریب ایک جبل ہے, اس کا نام آج کل ہے جبرالٹر. اصل میں وہ کیا تھا؟ جبل الطارق. کیونکہ 1000 سال تک اس کا نام ہو رہا ہے تو گورے نام چینج نہیں کر سکتے, تھوڑا سا پروناؤنسیشن انہوں نے چینج کر دی. تو آپ ذرا ہسٹری پڑھو, مزہ نہ آئے پیسے کیا ہیں واپس. ہمارا ماضی بڑا خاندانی تھا یار, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا. تو خیر محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں گیا ہے اور دیبل سے داخل ہو کے فتح کرتا چلا گیا علاقے. راجہ داہر سے بڑی لڑائیاں ہوئی. آج بہت سے لوگ راجہ داہر کو پروموٹ کرتے ہیں, اصل تو سندھ کا وہ تھا. وہ بھائی خدا کا شکر ادا کرو تمہاری راجہ داہر سے جان چھوٹ گئی ہے, ورنہ وہ ہمیں پتہ کیا کرتا, آدھا گنجا کرتا, آدھی چٹیا ہوتی ہماری. تو سندھ والوں سے میں گزارش کرتا ہوں, اسلام پہ فخر کرو. سندھیوں سے کہتا ہوں, سندھی زبان اسلام کی برکت سے ملی ہے. سندھی رسم الخط کیا ہے؟ عربی رسم الخط ہے. سندھی زبان میں بہت سے عربی الفاظ ہیں, تو یہ مسلمانوں کی زبان ہے, ورنہ یہاں کی جو اصل زبان تھی وہ پتہ نہیں کیا تھی. اس کا تو رسم الخط یہ تھوڑی تھا جو عربی رسم الخط ہے. تو خیر پھر بخاری میں سندھ کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت عائشہ بیمار ہوئی ہیں, حدیث میں آتا ہے جاء رجل من السندھ الی عائشہ رضی اللہ عنہا, سندھ سے بندہ آیا حضرت عائشہ کے علاج کرنے کے لیے. تو اسلام کی وجہ سے سندھ کو عزت ملی ہے. آج دیکھو متعصب لوگ محمد بن قاسم کو چور, لٹیرا, ڈکیت کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اصل تو یہ راجہ داہر کا ہے. تو اسلام کی وجہ سے سندھ بنا ہے. تو خیر وہ محمد بن قاسم نے آیا نا, جب سندھ فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گیا تھا. پھر پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا, وہ دوسرا خلیفہ آیا, وہ الگ کھوپڑی کا تھا, وہ محمد بن قاسم کا دشمن تھا. اس نے بلا کے محمد بن قاسم کو شہید کر دیا. اچھا وہاں بھی محمد بن قاسم نے بغاوت نہیں کی. محمد بن قاسم اتنا پاورفل تھا کہ جب اس کو خلیفہ نے بلایا, وہ کہہ سکتا تھا میں نہیں آ رہا, وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں آ رہا, لیکن امیر کی اطاعت تھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے امیر ظالم ہو یا عادل ہو, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت. یہ محمد بن قاسم کی ایک بہترین سیرت تھی کہ واپس گیا, امیر نے بلایا ہے. یہ نہیں کہا میں نے اتنے علاقے فتح کر لی اب یہ میں رہوں گا. امیر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, لیکن وہ گیا, اس کو قید کر کے اس کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے سے ایک دن پہلے اس نے پورا سندھ کا نقشہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں ان راستوں سے گیا ہوں. نیا ہمارے استاذ جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا, محمد بن قاسم کا رو پڑے تھے کہ یار کیسا ویژنری آدمی تھا, قتل ہونے والا ہے لیکن وہ بادشاہ کو سارے راز دے کے جا رہا ہے کہ میں بے شک شہید ہو گیا, بادشاہ بے شک ظالم ہے, امت کا تو فائدہ ہونا, جو اسٹرگل میں نے کی اگلے کمانڈر کو وہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے وہ اپنے ذاتی مفاد نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں کیوں دوں نقشے تمہیں, میں نے تو چھپا لیے, میں کہاں سے گیا, کیا کیا, اب تو علاقے فتح میں نے کیے, حکومت کوئی اور کرے گا تو میں کیوں کرنے دوں. نا محمد بن قاسم نے نا سارے راز بادشاہ کے سامنے پیش کر دی. ٹھیک ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, مجھے شہید کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, لیکن جو بھی اگلا کمانڈر ہوگا تو مسلمان نا. یہ علاقے ہم غیر مسلموں کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے, جو بھی ہوگا تو مسلمان, قانون تو اللہ کا نافذ کرے گا, کوئی بات نہیں. یہ سارے راز ہیں جو آپ کی خدمت میں, تاکہ اگلا کمانڈر ان نقشوں سے, ان تجربوں سے فائدہ اٹھا کے جو علاقے میں نے فتح کیے ہیں
ان علاقوں کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لے, مسلمانوں کو دوبارہ نہ لڑنا پڑے. اور محمد بن قاسم جب واپس جا رہا تھا نا سندھ سے, ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے ہندو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, اور ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی تصویریں بنا کے سجدہ کرنا, ہندوؤں کے تو بھگوان بہت ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا چلو یہ بھی بھگوان ہے آج سے ہمارا. اتنا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا تھا محمد بن قاسم نے, اور اتنا اچھا سلوک کیا ہندوؤں کے ساتھ. یہ تو اب جا کے ہندوؤں نے تاریخ بدلنا شروع کر دی ہے, ورنہ آپ ہندوؤں کی پرانی کتابیں دیکھیں اس میں محمد بن قاسم کا بڑا اچھا تذکرہ ہے. ورنہ ہندو تصویر تھوڑی بناتا, تصویر بنا کے پوجتا تھا محمد بن قاسم کو. تو یہ ہمارا ماضی تھا, اور اس کی بیس کیا تھی, قاتل الذین یلونکم من الکفار. یہ جو سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی ہے نا, کہ ایمان والو اب وہ پہل نہیں کریں گے, اب پہل کون کرے گا, تم کرو گے. ایسی پہل کی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیا. پوری اس وقت کی یہ جو خلیفہ ہارون رشید تھا نا, جب بادل جاتا تھا نا بارش کا, تو خلیفہ کہتا تھا کہ اے بادل تو یہاں برس یا کہیں اور برس, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے یہ یقین ہے جہاں بھی برسے گا نا, جو اس سے پیداوار نکلے گی اس کا خراج کس کے پاس آئے گا, وہ میرے پاس ہی آئے گا کائنڈلی. ٹھیک ہے, اس کا ٹیکس کس کے پاس آئے گا. ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا, یہاں سے بارڈر کراس کر کے بادل نکل گیا, لے بھائی ہمارے ملک سے تو گیا بادل, اب کہیں اور ہی برسے گا جا کے. بلکہ کراچی والوں کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے, سکھر میں کیوں برس رہا ہے, سکھر والوں کو اس پہ ہو رہا ہے, حیدرآباد میں کیوں برس رہا ہے. تو خلیفہ ہمارا کہا کرتا تھا کہ وہاں جہاں بھی جا کے برس لے, ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں. یہ 100 سال کے اندر اندر ہوا ہے یہ سارا کام. حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہو چکا تھا, اور 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے, بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے, اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انگریز خود حیران ہیں کہ ایک یتیم پیغمبر, ایک یتیم جو مکہ کی ایسی زمین میں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, آپس میں لڑتے اتنا تھے کہ ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل گیا تو تلواریں نکلتی تھیں. ان میں اتنی تہذیب کیسے پیدا ہو گئی کہ تھوڑے سے عرصے میں اتنی بڑی دنیا پہ انہوں نے اتنی مضبوط اسٹیٹ قائم کر لی. اور کمال کی بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا ہے سمندری جنگ کے لیے, کیونکہ نبی خوشخبری سنا چکے تھے, میری امت کا جو لشکر حملہ کرے گا نا سمندری لڑائی میں, میں ان سب کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بعض صحابہ نے اٹھ کے دعا مانگی, یا رسول اللہ آپ دعا کریں ہم اس بحری لڑائی میں شریک ہوں. حالانکہ جس وقت آپ یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں اس وقت تو آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں اور جنگ بندی کے معاہدے ہو رہے ہیں, اتنے کمزور, اور خوشخبریاں کیا سنا رہے ہیں کہ ایک بحری بیڑا تیار ہوگا عنقریب اور سمندر کے ذریعے حملہ کرے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو حضرت معاویہ کو یہ فضیلت جاتی ہے. سب سے پہلا بحری لشکر کنہوں نے تیار کیا, حضرت معاویہ نے. اس کا امیر کا نام رکھا امیر البحر, جس کو آج ایڈمرل کہا جاتا ہے گوروں کی اصطلاح میں. تو بڑا شاندار ماضی تھا.